अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, वीडियो का जैसे कि आपने अनुमान देख लिया होगा कि एटम बम कैसे बनता है, और ये अक्सर चंद अल्फाज आप ख़बरों में सुनते रहते हैं। यूरेनियम अफजूदगी, एटमी प्लांट, जौहरी प्रोग्राम, एटमी बिजली घर, और जी पाकिस्तान ने एटमी प्लांट लगा दिया, फ़लाँ मुल्क ने एटमी बिजली घर लगा दिया, ईरान का जौहरी प्रोग्राम जारी है, ईरान का जौहरी प्रोग्राम बंद हो गया। तो इस किस्म के आप अल्फाज सुनते रहते होंगे। तो आज मैं थोड़ा सा इसको वजाहत के साथ आपको समझाऊंगा, जिससे आपको ये बात समझ आएगी कि एटमी प्लांट क्या होता है, जौहरी प्रोग्राम क्या होता है, यूरेनियम क्या चीज़ होती है, और उससे एटम बम कैसे बनता है। ये मैं आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये समझ लें कि दुनिया में इस वक्त 9 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास एटम बम मौजूद है। इन 9 ममालिक में से 7 मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने अलल ऐलान ये कहा हुआ है कि हमारे पास एटम बम है। उन 7 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। ये 7 ममालिक कौन से हैं? अमेरिका, रूस, चाइना, बरतानिया, फ़्रांस, भारत और पाकिस्तान। ये 7 मुल्क कहते हैं जी हमारे पास एटम बम है, और ये अलल ऐलान कहते हैं। जबकि 2 मुल्क ऐसे हैं कि जिनके पास एटम बम तो मौजूद है, लेकिन वो इसका दावा नहीं कर रहे। उन्होंने ना तो उसकी तरदीद कर रहे हैं और ना दावा कर रहे हैं कि हमारे पास एटम बम मौजूद है, लेकिन हकीकत में उनके पास एटम बम मौजूद है। वो 2 मुल्क हैं, इसराइल और शुमाली कोरिया। जबकि इन 9 ममालिक के अलावा कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जो बिल्कुल जब चाहें 2-3 महीने के अंदर अंदर एटम बम बना सकते हैं, लेकिन वो या तो बना नहीं रहे या उनको बनाने की इजाज़त नहीं है। वो कौन से ममालिक हैं? जर्मनी है, जापान है, जनूबी कोरिया है, ईरान है। यानी इन ममालिक के अंदर एटम बम बनाने की सलाहियत मौजूद है, सामान सारा मौजूद है, लेकिन या तो कुछ ममालिक ऐसे हैं उनको बनाने नहीं दिया जाता, जैसे ईरान हो गया, और बाकी जो ममालिक हैं वो बना तो सकते हैं लेकिन बनाते नहीं हैं, जैसे जापान, जर्मनी वगैरह हो गया, कि ये ख़ुद नहीं बना रहे। तो ये हो गया एटम बम किन ममालिक के पास है, किन के पास सलाहियत है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, एटम बम चूँकि बनता है यूरेनियम से। यूरेनियम क्या चीज़ होती है? यूरेनियम असल में एक धात है। जिस तरह ज़मीन से मुख्तलिफ़ धातें निकलती हैं ना, सोना निकलता है ज़मीन से, चांदी निकलती है, और दुनिया की बेशुमार मादनियात, मिनरल्स और धातें ज़मीन से निकलती हैं। तो इसी तरह लोहा ज़मीन से निकलता है, इसी तरह यूरेनियम भी एक धात है। यूँ समझ लें कि पत्थर की तरह की एक चीज़ होती है, ठीक है ना। ज़मीन से निकलती है, कोई ख़ास इलाके होते हैं, एरिया होते हैं, वहाँ से निकलते हैं, ये पत्थर निकलता है। लेकिन जिस वक्त ये यूरेनियम ख़ाम हालत में, यानी जिस वक्त पहाड़ से या ज़मीन से इसको निकालते हैं पत्थरों की सूरत में, उस वक्त ये किसी काम की नहीं होती, बस पत्थर ही होते हैं। जिस तरह बाकी पत्थर हैं तो ये भी पत्थर होते हैं, किसी काम की नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर इसकी खालिसियत 0.7% होती है, यानी 1% से भी कम इसके अंदर खालिसियत होती है। अब इस ख़ाम यूरेनियम को लाया जाता है एटमी प्लांटों के अंदर, और वहाँ पर लाकर इसको गैस के अंदर तब्दील किया जाता है, और गैस के अंदर तब्दील करके फिर इस गैस को एक ख़ास किस्म की मशीनें होती हैं, सिलेंडर वगैरह होते हैं, जिनको सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है, मशीनें होती हैं, सिलेंडर होते हैं। तो इस गैस को उसके अंदर डाला जाता है, और वो मशीनें जो है ना बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ इस गैस को घुमाती हैं, और घुमाती हैं। तो फिर इस यूरेनियम के अंदर खालिसियत पैदा होती है। जो खालिसियत ख़ाम यूरेनियम के अंदर कितनी थी? 1% से भी कम थी। इसको घुमाती हैं तो फिर ये 1% खालस हो जाती है, फिर घुमाती हैं, फिर 2% खालस हो जाती है, फिर 3% खालस हो जाती है। तो जब यूरेनियम के अंदर 3% खालसियत आ जाए, तो ये यूरेनियम जो होती है, जो 3% खालस होती है, ये बिजली बनाने के काम आती है। और एटमी बिजली घर जो होते हैं, जैसे पाकिस्तान में साहिवाल में है, या हर मुल्क में होते हैं एटमी बिजली घर, तो वहाँ पर ये 3% खालसियत जिस यूरेनियम के अंदर हो, वो बिजली बनाती है, उससे बिजली बनाई जाती है। अच्छा, ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीनें होती हैं जो घुमाती हैं, ये मतलब एक मशीन का काम नहीं होता, ये सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में मशीनें लगी होती हैं और आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ये यूरेनियम एक मशीन में घूमती है, वहाँ से निकलती है, दूसरे में चली जाती है, उसमें से। इसको आप इस मिसाल से समझें, जैसा कि गन्ने की मशीन होती है ना, गन्ने का रस निकालने वाली। तो आप यूँ समझ लें कि लाइन में गन्ने का रस निकालने वाली मशीनें रखी हुई हैं। एक मशीन जो है उसका जो वो चलता है, जिसके अंदर गन्ना होता है, वो इतने फासले पर है, और उससे आगे वाला और थोड़ा सा करीब है, उससे आगे वाला और करीब है, उससे आगे वाला और करीब है। एक में से गन्ना निकालते हैं, थोड़ा सा जूस निकलता है, फिर उसी को
جو آگے کچرا ہوتا ہے اس کو آگے دوسری مشین میں ڈالتے ہیں تو وہ اور اس کو دباتا ہے، اس سے نکال کے اگلی میں ڈالتے ہیں تو وہ اور اس کو دباتا ہے۔ تو اس طرح یہ گیس جو ہے نا ایک مشین سے دوسری میں، دوسری سے تیسرے سلنڈر میں، تیسرے سے چوتھے میں، اس طرح سینکڑوں ہزاروں سلنڈروں میں سے جب گزرتی ہے تو اس کے اندر خالصیت پیدا ہوتی جاتی ہے، 1%، 2%، 3%، 4، 5، 6، 20، 50، 100، ٹھیک ہے نا۔ تو 3% جب یورینیم خالص ہوتی ہے تو اس سے بجلی بنتی ہے، اور پھر اس کو مزید جب خالص کرتے ہیں تو جب یہ 20% خالص ہو جائے یورینیم، یعنی ایسی یورینیم کہ جس کے اندر 20% خالصیت آ جائے، تو وہ کچھ ہیلتھ کے کاموں میں آتی ہے وہ یورینیم، کچھ آلات جو ہوتے ہیں اس قسم کے تحقیقاتی آلات اور اس قسم کی چیزوں میں وہ کام آتی ہے جو 20% تک خالص ہوتی ہے۔ پھر اس سے آگے اس یورینیم کو مزید خالص جب کرتے ہیں تو جب یہ 90% پہ پہنچتی ہے، یعنی جس یورینیم کے اندر 90% خالصیت آ جائے تو وہ یورینیم ایٹم بم بنانے کے قابل ہو جاتی ہے، پھر اس یورینیم سے ایٹم بم بنتا ہے۔ یعنی اگر یورینیم کے اندر 90% سے کم خالصیت ہو تو پھر ایٹم بم نہیں بنتا۔ ایٹم بم بنانے کے لیے یورینیم کو 90% تک خالص کرنا پڑتا ہے، اور یہ پروسیس سینکڑوں ہزاروں مشینوں کے ساتھ کئی مہینوں نہیں بلکہ کئی سالوں کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، وہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کے پاس کتنی مشینیں لگی ہوئی ہیں اور کتنی رفتار سے وہ چلتی ہیں اور کتنی جدید مشینیں ہیں، تو اس اعتبار سے وہ ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو سالوں نہیں مہینوں لگ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پروسیس ہوتا ہے جب یورینیم 90% خالصیت پہ پہنچ جاتی ہے اور پھر اس سے ایٹم بم بنتا ہے، اور ایک ایٹم بم بنانے کے لیے کم از کم بھی 20 کلو 90% خالصیت والی یورینیم چاہیے ہوتی ہے، کم از کم 20 کلو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کئی مہینے لگتے ہیں اس کو بنائیں۔ اس کی مثال، ایک اور مثال اس سے سمجھیں، جن میں سے آپ میں سے جو لوگ جو ہے نا یہ بٹ کوائن وغیرہ کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا آج سے 10-12 سال پہلے بٹ کوائن کی وہ لوگ جو ہے نا بٹ کہتے تھے جی کرپٹو کرنسی ہے، تو بٹ کوائن بنانے کے لیے نا وہ کمپیوٹر کے گرافک کارڈ لگاتے تھے کمرے میں نا، ایک کمرے میں ایسے پوری مشینیں لگی ہوتی، سارے گرافک کارڈ لگے ہوتے تھے بہت ہیوی قسم کے، اور وہ دن رات چلتے رہتے تھے۔ جی کیا ہو رہا ہے جی، مائننگ ہو رہی ہے، مائننگ یعنی بٹ کوائن مائن ہو رہے ہیں، بن رہے ہیں۔ تو وہ کئی گرافک کارڈ وہ بہت ہیوی بجلی کھاتے تھے اور بڑی مشکل سے پتہ نہیں کتنے دن چلتے تھے تب جا کر ایک بٹ کوائن بنتا تھا، اور بجلی وہ زیادہ کھا لیتے تھے، بٹ کوائن کی قیمت کم ہوتی تھی۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ ہزاروں مشینیں چلتی ہیں اور کئی دن، ہفتوں تک اور کئی مہینوں تک چلتی ہیں، اور تب جا کر یورینیم جو ہے وہ 90% خالص ہوتی ہے، 90% تک اس کے اندر خالصیت آتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یورینیم کے اندر اگر 3% خالصیت ہو تو اس سے بجلی بنائی جاتی ہے۔ اگر یورینیم کے اندر 20% تک خالصیت آ جائے تو کچھ صحت، ہیلتھ کے، میڈیکل کے کچھ آلات اور کچھ تحقیقاتی کاموں کے آلات وغیرہ جو ہیں ان کے اندر وہ کام آتی ہے۔ اور جس وقت یورینیم کے اندر 90% خالصیت آ جائے تو پھر وہ ایٹم بم بنانے کے قابل ہوتی ہے۔ اب یہ جو 90% آپ نے آج کل ایک اور چیز سنی ہوگی، ایٹمی آبدوز، یعنی آبدوز کہتے ہیں اس کشتی کو کہ جو سمندر کے اندر نیچے بیچ میں ہی چلتی ہے اور بیچ میں سے ہی گہرائی میں سے یہ آگے پیچھے کہیں گھومتی پھرتی ہے اور ادھر ہی اندر کئی مہینوں تک ہوتی ہے۔ اس کے اندر کوئی پٹرول ڈیزل ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس اس کے اندر جو ہے نا 100 کلو گرام، جب ایٹمی آبدوز کو بناتے ہیں نا تو اس کے اندر 100 کلو گرام یورینیم ڈالتے ہیں اور وہ 20 سال تک وہ چلتی ہے، یعنی 20 سال تک اس میں پٹرول ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ یعنی یورینیم کو جب خالص کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اتنی توانائی، اتنی پاور، اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ اتنی بڑی آبدوز کو 20 سال تک 100 کلو یورینیم جو ہے وہ چلاتی ہے، اور بعض آج کل جدید جو آبدوزیں ہیں وہ 25 30 سال تک وہ ہے چلتی ہیں 100 کلو یا 200 کلو یورینیم سے۔ اسی طرح آپ نے آج کل ایک اور خبر بھی سنی ہوگی، سوشل میڈیا پر کبھی کبھی آتی رہتی ہے، جی فلاں ایلون مسک نے یا فلاں ملک نے جو ہے نا ایسا موبائل بنا لیا کہ جو بس کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ خریدیں گے، استعمال کریں گے، اس کی چارجنگ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، چلتا ہی رہے گا، آپ 2 سال استعمال کریں، 3 سال استعمال کریں، موبائل خراب ہو گئے، ٹوٹ کے ختم ہو جائے گا لیکن اس کی چارجنگ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ اس طرح کے موبائل ابھی مارکیٹ میں آئے تو نہیں ہیں، لیکن اس پر کام ہو رہا ہے۔ ایسی بیٹریاں جو ہے وہ یورینیم سے تیار کی گئی ہیں، بلکہ روس کی ایک کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ہم ایسی بیٹری تیار کر رہے ہیں جو 900 سال تک ختم نہیں ہوگی، 900 سال تک چلے گی، موبائل کی ایسی بیٹری ہوگی۔ تو ایسی بیٹریاں بنانے پہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ تابکاری نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ عام پبلک کے استعمال میں اگر ان چیزوں کو دیا جائے، ظاہر لوگ کوئی کس طرح استعمال کرتا ہے، کوئی توڑ بھی دیتا ہے، کوئی اس کو کھولنے کی کوشش کرے گا تو اس میں سے پھر تابکاری نکلتی ہے، تو پھر وہی نقصان ہوتا ہے جو کسی علاقے میں ایٹم بم پھٹنے سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو
بن تو سکتی ہیں یہ چیزیں، لیکن کو پبلک میں عوام میں ان چیزوں کو دینے کا جو ہے نا وہ امکان مشکل ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری میں نے آپ کو کہانی اس لیے بتائی کہ آج کل امریکہ اور ایران کے مذاکرات چل رہے ہیں۔ تھوڑی سی اس کہانی کو بھی سمجھ لیں کہ یہ جو آج کل پچھلے ایک ہفتے سے امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کی کہانی کیا ہے۔ دیکھیں، ایران پر نا امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی تھی پہلے کہ ایران کے ساتھ پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا ہوتا، کوئی اس کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتا، نہ کوئی ملک ایران کو کوئی چیز بیچ سکتا ہے اور نہ ایران سے کوئی چیز خرید سکتا ہے، تو پابندیاں لگی ہوئی تھیں۔ تو 2015 میں اس طرح ہوا کہ امریکہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ، یہ جو 4-5 بڑے ممالک ہیں، انہوں نے ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، مذاکرات ہوئے اور معاہدہ ہوا، اور وہ معاہدہ یہ ہوا، اس معاہدے کے اندر یہ باتیں طے ہوئی کہ ایران اپنا ایٹمی پروگرام بند کر دے، یعنی جو وہ ایٹم بم بنانے کے لیے جو اس نے ایٹمی پلانٹ لگائے ہوئے ہیں، پلانٹ بے شک چلتے رہیں، لیکن وہ اس کی یورینیم کو جو ہے نا 20% سے آگے وہ نہ جائے، 20% سے زیادہ خالص نہ کرے، 20% تک جو ہے اپنی بجلی بنانے کے لیے بے شک اس کو افزودگی کرتا رہے یا دیگر تحقیقاتی اور تعلیمی کاموں کے لیے وہ کرتا رہے، لیکن 20% سے آگے یورینیم کو خالص نہ کرے، کیونکہ اس سے آگے پھر وہ کام جو ہے نا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، پھر اس سے آگے ایٹم بم بنانے والے کام ہی ہیں۔ تو یہ اس طرح یہ معاہدہ کرے ایران ہمارے ساتھ، اور اس کے بدلے میں ہم ایران سے پابندیاں ہٹا دیں گے۔ چنانچہ یہ معاہدہ 2015 میں ایران نے ان ممالک کے ساتھ کر دیا کہ ٹھیک ہے جی، ہم اپنے جوہری پروگرام ترک کر دیتے ہیں، بس وہ نارمل جو بجلی بنانے کے لیے یا تحقیقاتی کاموں کے لیے جو چھوٹی موٹی یورینیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم کریں گے، ایٹم بم ہم نہیں بنائیں گے۔ تو اس کے بدلے میں امریکہ نے ایران سے پابندیاں ہٹا دیں۔ 3 سال تک ایران پر سے پابندیاں ہٹ گئیں۔ 2018 میں یہ ٹرمپ آ گیا۔ ٹرمپ آتا ہے تو جب بھی آتا ہے یہ کوئی نہ کوئی الٹا کام کرتا ہے، کبھی سیدھا کام کرتا ہے۔ تو اس نے آتے ساتھ ہی امریکہ کا وہ معاہدہ جو ایران کے ساتھ تھا اس کو ختم کر دیا۔ اس نے کہا نہیں جی، یہ تو بڑا نرم سا معاہدہ ہے، میں تو ایران کے ساتھ بڑا سخت قسم کا معاہدہ کروں گا، اس معاہدے کے اندر میں یہ چیز بھی شامل کروں گا کہ ایران میزائل نہیں بنا سکتا، ایران یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے وہ پرانا معاہدہ ختم کر دیا، کہا کہ ہم نیا معاہدہ کریں گے۔ تو جیسے خود ٹرمپ نے جب امریکہ نے پرانا معاہدہ ختم کر دیا تو ایران نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے جی، معاہدہ جب ختم ہو گیا تو ہم اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ ایران نے 2018 میں جوہری پروگرام دوبارہ شروع کر دیا اور جدید مشینیں لگا کر ہزاروں کی تعداد میں بڑی تیزی کے ساتھ یورینیم کی افزودگی شروع کر دی۔ اور پچھلے پھر 7 سال میں ایران نے، ابھی جو پچھلے مہینے کی جو رپورٹ ہے، یعنی 2025 کے مارچ میں ایران کے پاس 275 کلو گرام 60% خالص یورینیم موجود تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب امریکہ جو ہے اس کو لالے پڑ گئی، یہ تو جی بالکل ایک ہفتے کے، امریکہ نے کہہ دیا کہ یہ ایران اگر چاہے تو ایک ہفتے میں ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ تو اب وہ دوبارہ مذاکرات کر رہے ہیں، ایران کو روکنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ مزید جو ہے نا یورینیم افزودگی بند کرو، ہاں ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، اگر مذاکرات ہمارے کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو ہم حملہ کر دیں گے۔ تو ایک طرف سے دھمکی بھی دے رہا ہے اور ایک طرف سے منت ترلا بھی کر رہا ہے کہ آپ اس کو بند کریں۔ چنانچہ یہ مذاکرات پچھلے ایک ہفتے سے عمان کے شہر مسقط میں ہو رہے ہیں، اور ایران کا وزیر خارجہ وہاں پر موجود ہے، اور امریکہ کی طرف سے ٹرمپ کا ایک خاص بندہ کوئی ہے، اس کا کوئی وزیر شزیر وہ آیا ہوا ہے۔ ان مذاکرات کے 2 دور ہو چکے ہیں، تیسرا دور ابھی ہونا ہے، اور اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو ایران پھر یہ یورینیم کی افزودگی کو بند کر دے گا اور امریکہ ایران پر سے پابندیاں ہٹا دے گا۔ اور اگر یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پھر امریکہ نے یہ دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ہم براہ راست ایران پر حملہ کر دیں گے، اس کے تمام ایٹمی پلانٹ تباہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جو بھی امریکہ کی دھمکیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ مذاکرات جاری ہیں۔ تو یہ ساری اس حوالے سے تھوڑی سی یہ بات میں نے آپ کو بتانی تھی۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔